अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सैयद मुज़म्मिल शाह। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग का, मी। काफी दिनों से लोग आपके लिए कह रहे थे और मैं भी घर पीछे पीछे घूम रही थी कि आप किसी तरीके से टाइम दे दें। बहुत शुक्रिया। आई नो कि बहुत बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन फिर भी आज हम जरा बात करेंगे पाकिस्तान की। और सबसे पहले जो एक ऑपरेशन और फौज जो है वो करने के लिए बात कर रही है केपीके में, वहाँ के लोग खुश नहीं है स्वात के। कुछ साल पहले भी हमने देखा था कि किया गया था, तो कुछ लोगों को मैं जानती भी हूँ जो अपना घर बार छोड़कर आए थे, और जब वो वापस गए थे तो ना सिर्फ ये कि कारोबार तबाह हो गए थे बल्कि घर भी लूट गए थे। और बहुत से लोगों का ये कहना है जो कि जिनका ताल्लुक केपीके से है कि इस बार ये पंजाब से शुरू क्यों नहीं करते, इसलिए कि सिक्योरिटी का मामला तो हर जगह ही खराब है। आप क्या कहेंगे? जी, इस पर वो मियाँ इफ्तिखार हुसैन जो एएनपी के एक लीडर भी हैं, उन्होंने भी यही कहा कि 70 से ज़ायद ऑर्गेनाइज़ेशंस पंजाब के अंदर भी काम कर रही हैं, तो इस बार वहाँ से शुरू कर लें। लेकिन मसला जो दरपेश है, वो पॉलिटिकल कंसेंसस का है, जो कि एस्टैब्लिशमेंट के पास है नहीं। क्योंकि जितनी भी पार्टीज़, चाहे वो एक्स फाटा में एग्ज़िस्ट करती हों, बलूचिस्तान में हों या केपीके के अंदर हों, वो इस पे एग्री नहीं कर रहीं। इवन कि यहाँ तक कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है पीटीएम, उसका और पीटीआई का और एएनपी का और जेयूआई का सबका इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर ओवरलैप है। एक ही मौक़िफ़ है, एक ही व्यू पॉइंट है, और वो ये है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। और उसकी कंसर्न की वजह ये है कि पहली चीज़ तो वो ये कहते हैं कि आईडीपीज़ बनना शुरू हो जाएंगे, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, जो कि पहले भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। और हमारे पास पहले ही सैलाब के बाद हमने देखा कि बहुत तबाही हुई उन एरियाज़ के अंदर, अभी तक रिहैबिलिटेशन का काम चल रहा है। तो एक तो वो रेफ्यूजी क्राइसिस शुरू हो जाएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि लोग अनफॉर्चुनेटली लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करते हैं इस ऑपरेशन की भी, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर ये बाहर से इम्पोज़ किया जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि चाइना की तरफ से जो बात की गई कि पाकिस्तान को अपनी इंटरनल रिफ्ट ख़त्म करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म करनी पड़ेगी। और ये भी खबरें वैसे गर्दिश कर रही हैं कि अपने बहुत से प्रोजेक्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए चाइना ये चाहता है कि पीपल्स रिपब्लिकन आर्मी, जो उनकी फ़ौज है, दे शुड हैव सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड इन पाकिस्तान। उसकी वजह ये है कि वो अब ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हम पे। एक दासू में अटैक हुआ, बलूचिस्तान में मल्टीपल चीज़ें हुई, चाइनीज़ एम्बेसी के ऊपर कराची में अटैक हुआ था, शहरी बलोच ने जो किया था। तो ये सारे वाक़यात उनकी तरफ से भी डिस्ट्रस्ट में रिज़ल्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई जो प्रेशर वहाँ से एक्सर्ट हुआ, उसकी वजह से हमने ये देखा कि बड़ा जल्दी इस ऑपरेशन को अनाउंस किया गया। अब इसकी डिटेल कोई प्रोवाइड करने को तैयार नहीं है। अब मैं इस पे कैसे एनालिसिस करूं अगर मेरे पास डिटेल ही नहीं है कि किस एरिया में, किस स्केल के ऊपर होगा। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इसका स्केल बहुत मिनिमल होगा और ये टारगेटेड ऑपरेशंस किए जाएंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड। तो अगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है तो वो तो पहले भी चल रहे हैं। अब इसमें नई चीज़ क्या है जो इसकी नई पैकिंग क्रिएट कर दी है? तो ये चीज़ है कि मेरा ख़्याल है कि पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है। मैंने अब से कुछ दिन पहले एमल वली ख़ान का इंटरव्यू किया, जो एएनपी के सदर हैं। उन्होंने भी मुझे ये बताया कि पाकिस्तान अभी ये चाह रहा है कि एक तरफ अमेरिका को भी कन्विंस करे कि आपके कहने पे हम ये कर रहे हैं, जबकि असल वजह चाइना के कहने पे करना है। सो दे वांट टू प्ले अनदर गेम नाउ अकॉर्डिंग टू एमल वली खान। तो मेरा ख्याल है कि वही रिज़ल्ट आएगा जो पहले आया है, कि दहशत गर्दी असल में दिमागों के अंदर है, बॉर्डर के अंदर नहीं है। तो जब तक आप आइडियोलॉजिकल ऑपरेशन नहीं करते, जो आपने नेशनल एक्शन प्लान में गारंटी किया था कि हम मदारिस को रेगुलराइज करेंगे, हम रेडिकलिज्म ख़त्म करेंगे, साथ साथ ये कि ऐसे क्लैरिक्स जो कि हेट स्पीच कर रहे हैं उनको रोकेंगे, कुछ भी नहीं किया। तो इसीलिए बॉर्डर पे ऑपरेशन करते रहें। मेरा ख्याल है कि असल ख़तरा पाकिस्तान को अंदर से है, बाहर से नहीं। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं खास तौर पे, वो भी इसी डर में जीते हैं कि पता नहीं कब कौन उनके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर जिंदा जला दे या मार डाले। और इस चीज में भी यकीनन ना कहीं मदरसों का हाथ है। मदरसे अगर ये कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आखिर इन्होंने बनाए भी तो खुद ही थे ना। और एक जमाने में आपको याद होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ का कहना था कि हाँ जी हमने जिहादी पैदा किए कश्मीर के लिए, अफगानिस्तान के लिए। इस किस्म की बातें जो हैं लोग करते रहे, रिकॉर्ड पर है। लेकिन अब ये कंट्रोल आपके ख्याल से करना चाहते नहीं है या इनसे कंट्रोल हो नहीं रहे, ये उनके हाथ से निकल गए ये लोग? नहीं चाहते, नहीं हैं, बिल्कुल नहीं चाहते। और उसकी वजह ये है कि अगर आपके पास ये सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे जिनका आपने ज़िक्र किया है, तो जब मियाँ नवाज़ शरीफ की पार्टी को तोड़ना होगा तो किससे मदद लेंगे? जब आपने कोई प्रॉक्सी वॉर शुरू करनी होगी फिर किससे मदद लेंगे? अच्छा, जब आपने पंजाब के अंदर या किसी और सूबे के अंदर ऑन ग्राउंड प्रेशर क्रिएट करना होगा किसी भी हुकूमत को गिराने के लिए,
تو کسے کال دے کر باہر بلا کر کہیں گے کہ سارے ملک کو جیم کر دو. اسی لیے یہ سارے جو ہم نے انفارچونیٹلی ہلری کلنٹن نے کہا تھا نا کہ اگر آپ بیک یارڈ میں سانپ پالیں گے آپ کو بھی کاٹیں گے، تو یہ جو ہم نے پالے ہوئے ہیں اصل میں یہ ہمارا بھی فارن پالیسی گول کے ساتھ الائنڈ رہے ہیں، اور اب آ کر ہمارے پولیٹیکل شارٹ ٹرم گولز کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ٹی ایل پی بنائی اور جماعتوں کو امپاور کیا. اب سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، 3-4 مہینے پہلے کی، کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان لوگوں کو بلا کے ان سے میٹنگز کر کے تصویریں کھنچوائی گئیں، اور ان تصویروں میں آدھے سے زیادہ ہوئی ہیں جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کے ہیڈز ہیں. تو آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس طرح کی اسٹیٹ لیول انڈورسمنٹ کے بعد اسٹیٹ سیریس ہے ان کو کرٹیل کرنے کے لیے. آپ نے ضیاء الحق صاحب کی بات کی، میرا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے. 8 سالوں کے اندر 7,000 مدرسے بنائے گئے ساؤتھ پنجاب کے اندر، 7,000 فار اے سول پرپز ٹو اچیو دا فارن پالیسی گول آف پراکسی وارز اگینسٹ انڈیا اینڈ افغانستان. اور کوئی پرپز نہیں تھا. انفارچونیٹلی دینی تعلیم دینے کے لیے انہوں نے مدارس نہیں بنائے، انہوں نے ریڈیکلائزیشن پھیلانے کے لیے بنائے تھے. تو آج تک ہم اس چیز سے باہر آ نہیں پا رہے جو ڈیمیج تھا. اب انفارچونیٹلی یہ ٹی ایل پی کا نیا فرینکنسٹین جو ہم نے کریٹ کر دیا ہے، یہ لوگ کس لیول کے اوپر ریڈیکلزم پھیلا رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی احمدی مائنورٹی ان سے محفوظ نہیں ہے، کرسچنز محفوظ نہیں ہے، ہندو کمیونٹی محفوظ نہیں ہے، ایون مسلمز بھی محفوظ نہیں ہیں، اہل تشیع محفوظ نہیں ہیں. تو یہ ریپیٹڈلی غلطیاں کرتے جا رہے ہیں اور شارٹ ٹرم گول صرف رکھتے ہیں اپنے ذہن میں، 6 مہینے، سال، 1.5 سال. اس کے بعد کا جو ڈیمیج ہوتا ہے اس کو صاف کرنے کا کوئی پلان ہوتا نہیں ہے ان کے پاس. لیکن ایک چیز میں نے جو نوٹس کی وہ یہ کہ چلے مدرسے والے یا ٹی ایل پی والے یا اس طرح کے جتنے بھی گروپس ہیں ان کے جو ممبرز ہیں جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. لیکن اب ایک چیز جو بڑے خوفناک طریقے سے بڑھ رہی ہے کہ وہ یہ کہ پڑھے لکھے لوگ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کی فیلڈ کے ہی ہوں، وہ بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ہیں. وہ کل کو اٹھ کے کوئی الزام لگا سکتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ بھی لگا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بول دیتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوگا پاکستان کا؟ دیکھیں، وہ میں نے کہیں کہا تھا کہ یہ دراصل پاکستان کی یونیورسٹیاں اور کالج جو ہے نا یہ مدرسوں کو میک اپ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس میں ڈفرینس اتنا نہیں ہے کوئی بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہاں جا کر، میں تو ریگولرلی انگیج کرتا ہوں نا، بیکاز آئی ایم آن دا گراؤنڈ. میں وہ والا لبرل نہیں ہوں جو باہر ببل میں بیٹھ کے فرانس میں یا جرمنی میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے. تو میں اس ہفتے بھی 2 یونیورسٹیز سے ہو کے آیا ہوں. ہر ہفتے جاتا ہوں، بچوں سے بات کرتا ہوں، اسٹوڈنٹ سے ملتا ہوں. ساری فیکلٹیز جو کہ پاکستان کی مین اسٹریم یونیورسٹیز میں پڑھاتی ہیں، دے آر بیسیکلی پریچنگ ڈوئنگ نتھنگ ایلس. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے ابھی کرکٹ پہ ایک ویڈیو کی، شاید آپ کی نظر سے گزری ہو اور لوگوں نے بھی دیکھی، تو وہاں بھی یہی کرائسس ہے. ایکیڈیمیا میں بھی یہی کرائسس ہے، یونیورسٹیز میں بھی، سیاست میں بھی، ہر جگہ ایک کرائسس ہے کہ ہم ایڈیالوجی کو اپنے کام سے سپریٹ کرنا ہی بھول گئے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ جب اتنی اوور ڈوز پھیلا دی جائے، جب 3-4 دہائیوں سے آپ کو اتنا سپون فیڈ کیا ہے اسٹیٹ کی طرف سے بھی، تو اب جو یونیورسٹی گوئنگ بچہ ہے اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. آپ وہاں سروے کروا کے دیکھ لیجئے، وہ بھی آپ کو بارودی مینٹالٹی کا ہی ملے گا. کیونکہ اگر اتنا زیادہ ڈم ڈاؤن کر دیں اسٹوڈنٹس کو، انہیں آپ یہ نہیں پڑھا رہے کہ ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں، کمپیریٹیو ریلیجن کا کورس نہیں پڑھا رہے، انہیں یہ نہیں بتا رہے کہ سیکولرزم ایتھیزم نہیں ہوتا، انہیں یہ نہیں بتا رہے کہ آپ کی جو تاریخ ہے اس میں کوئی اگر غیر مسلم کسی نے اچھا کام کیا تو اس کو گالیاں نہ دو، اس کو بھی آن کر سکتے ہو آپ. تو یہ کریکلم کے لیول پہ جو چیزیں ہم نے ڈسٹروائے کی، یہ اس کا رزلٹ ہے. جو آپ نے بات کی کہ اب کوئی بھی اٹھ کے آس پاس میں کولیگز میں یا فیلو اسٹوڈنٹس میں، کلاس فیلوز میں، آپ کسی سے محفوظ نہیں ہیں. وہ جان ایلیا صاحب نے بات کی تھی نا کہ اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. جو ہابس کہتا ہے کہ اب وار آف آل اگینسٹ آل، سو اٹس اے وار آف آل اگینسٹ آل ناؤ. کیونکہ اگر اسٹیٹ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی تو موب نہیں چھوڑے گا آپ کو. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ صرف خطرہ ٹاپ ڈاؤن سے اپروچ سے نہیں ہے، اب باٹم اپ بھی یہی سچویشن ہے. اس کی وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹس سارے، یا جو ہم نے ینگ برینز جن کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا تھا، ان کو یہ پڑھا کے کہ یہ سب بکواس ہوتا ہے، سائنس اور ریشنالٹی اور فیکٹ، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ہم نے ان کو بھی کلیرکس سے ایکویٹ کر دیا ہے. میں سائیکالوجی کے کلاس کے اسٹوڈنٹس سے مل کر آیا ہوں، فلاسفی کے کلاس کے اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے ہیں، سائنس کے سبجیکٹس پڑھنے والے بچے دیکھے ہیں. انہیں پہلے لیکچر میں یہی بتاتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، اس کو سیریس نہیں لینا، سچ تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے، یہ پیپر پاس کرنے کے لیے پڑھنا ہے صرف. تو جب پریمس ہی یہ ہے کہ آپ جو بھی کر لیں آپ کو سچ نہیں ملے گا کیونکہ وہ ہمیں پہلے ہی معلوم ہے، تو پھر آپ کیا پیدا کر سکتے ہیں اس کے بعد. تو کرائسس جو ہے نا پاکستان کا، آئی ریپیٹڈلی کیپ سیئنگ اٹ از این انٹلیکچوئل کرائسس. بہت سے لوگوں کی انٹینشن بھی اچھی ہے لیکن دماغ بالکل خالی ہے، وہ زیادہ نقصان کر دیتے ہیں پاکستان کا.
بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے، دوسری طرف ہم اپنے ہی اسٹوڈنٹس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھارت ہمارا دشمن ہے۔ ایف اے ٹی ایف میں ہم جانا نہیں چاہتے، کئی بار جا چکے ہیں، لیکن حافظ سعید اور اس طرح کے کئی لوگوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ٹی ایل پی ہو، چاہے ایون ٹی ٹی پی بھی ہماری بنائی ہوئی ہے۔ تو ہم یہ ڈبل گیم جو ہے وہ کب تک کھیلتے رہیں گے اور ہم کب تک بچتے رہیں گے یہ کھیل کھیل کر؟ کنسنسس ہی نہیں ہے جی. آپ نے انڈیا کی بات کی. اب اسحاق ڈار صاحب جو کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے پچھلے مہینے بیان دیا تھا کہ ہمارا پلان ہے ٹریڈ لیول پہ انگیج کرنے کا، کامرس میں انگیج کرنے کا انڈیا کے ساتھ. اتنا بڑا بلو بیک آیا کہ وہ اپنی اسٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے. اب بات یہی ہے نا کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایک گھر کے اندر، جیسے آپ ہیں، اگر آپ اپنے گھر کے اندر بچوں کو یا کسی بھی بہن بھائی کو، سب آرڈینیٹ کو 30-40 سال تک یہ بتاتے رہیں کہ آپ کے ہمسائیں، آپ کے جو نیبرز ہیں، دے آر ویری ڈینجرس پیپل، دے ول ٹیک یور لائف اوے، دے آر کنسپائرنگ اگینسٹ یو آل دا ٹائم، ڈے ان ڈے آؤٹ، اور ایک صبح اٹھ کے 30 سال بعد آپ یہ کہیں کہ نہیں آج سے وہ ہمارے دوست ہیں، تو آپ کے بچے کہیں گے کہ آئی ڈونٹ بلیو یو بیکاز آئی بین ٹولڈ سم تھنگ ایلس فار جنریشنس. یہ اسی طرح ہے کہ اب اگر باجوہ صاحب نے جانے سے پہلے نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں، مجھے یاد ہے، یہ لکھوایا تھا کہ 100 years آف پیس ود انڈیا، نو بڈی لسن ٹو ہم. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا زیادہ پروپیگنڈا کر لیا اوور دا جنریشنز، اب وہ ایک جھٹکے میں انڈو نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو وہ لوگ چاہیے جو کہ گریجولی اس کینسر کو ختم کریں. وٹ ایور از ہیپننگ ان انڈیا دیٹ از دیئر انٹرنل میٹر، وی ہیو ٹو سیک آور اون انٹرسٹ. اسٹیٹ جو ہے وہ انٹرسٹ ڈریون ایک اینٹی ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی ریلیجن ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی ایڈیالوجی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ باعث بنا لے کہ جو میری طرح کا نہیں ہے میں نے اس سے انگیج نہیں کرنا. ٹرکی اسرائیل سے انگیج کرتا ہے، سعودی عرب انڈیا سے انگیج کرتا ہے، یو اے ای انڈیا سے انگیج کرتا ہے، لیکن ہمیں ایڈیالوجی بیچ میں آ جاتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ ہم جب تک ریئلسٹ لینس سے انٹرنیشنل ریلیشنز کو اور فارن پالیسی کو نہیں بنائیں گے، مار کھاتے رہیں گے. انڈیا کے حوالے سے بھی یہی ہے، دیگر بھی باعث ہمارے یہی ہیں کہ ویسے تو شارک ہے ہماری، لیکن جو چائنا نے شارک کاٹی ہے ہماری، اس پہ تو ہم نے کچھ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے انہیں کرنے دو، اس والی سے ہمارا کوئی بلڈ فلو نہیں جاتا، اسی لیے خیر ہے اس کی. تو ہمیں تو آج تک نہیں بتایا گیا کہ وہ والا پارٹ جو ان کو دیا تھا وہ کیسے دیا اور اس کے لیے کس نے لڑنا ہے اور کس نے مرنا ہے. تو یہ چیز ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری یہاں اسٹیٹ کی کنسیپشن جو ہے نا وہ ریئلسٹ لینس سے بنتی نہیں ہے. اسٹیٹ صرف اور صرف انٹرسٹ ڈریون اینٹی ہوتی ہے، جہاں اس کو انٹرسٹ ملے وہاں انگیج کرنا چاہیے، باقی ساری ایڈیولوجیکل چیزیں سیکنڈری ہیں، وہ بعد میں آتی ہیں. کشمیر ہم ہر جگہ جا کر کرتے ہیں. اس وقت ہمارے اپنے کشمیر میں جو کچھ ہوا کچھ دن پہلے، جیسے لوگ وہاں پہ نکلے، پروٹیسٹ کیا، شور مچایا، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. پوری کنٹری کا ہم نے بینڈ بجا کے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو. بلوچستان میں مسنگ پرسنس کا ایشو ہے. جو اس وقت گورنمنٹ ہے، ان کے ممبرز جو ہیں یا جو منسٹرز ہیں کئی جگہ پر، وہ جب گورنمنٹ میں نہیں ہوتے تب تو جا کے مسنگ پرسنس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور بڑا رونا دھونا کرتے ہیں. لیکن جب واپس آتے ہیں تو یہی لوگ ایسے ایسے قانون لے کر آتے ہیں کہ جس کے ذریعے اگر میڈیا کوئی بات کرنا بھی چاہے تو اس کو 10 طرح کی چیزیں، مطلب مشکل چیزیں جو ہے وہ فیس کرنی پڑیں گی. یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اور کشمیر کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اب کیا دیا انہوں نے کشمیر کو؟ جو یہاں پہ کشمیر ہے وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے لوگ بڑے خوش ہوں کہ پیرس بنا دیا یا کچھ کر دیا. دیکھیں، وہ تو میں نے تو ابھی ریسنٹلی بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وی ہیو آلریڈی مسڈ دا بس. یہ بس جو ہے وہ ہم مس کر چکے ہیں. ہمارے پاس 3-4 موقع آئے تھے اور بہت مرتبہ ہمارے پاس بہت چانس بھی تھا کہ ہم بڑا کلوز جا کے انگیج کر لیں، کچھ سیٹلمنٹ کر لیں. تو پہلی غلطی 47 میں ہی کر دی، کیونکہ اگر آپ نے ایک آدمی کو ایسا پایا وہاں پہ جو ابھی ہو از ان ٹو مائنڈز اینڈ یو انفلٹریٹ یور بردرس فرام ہیئر، جو کہ جا کر سادہ کپڑوں میں اس کو انیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جا کے نہرو صاحب سے ہیلپ مانگ لیتے ہیں اور کام ختم ہو جاتا ہے. پھر بعد میں اتنے ملٹیپل لیول کے انگیجمنٹس ہوئے. واجپئی صاحب لیٹ 90s میں پاکستان آئے چل کے، مینار پاکستان پہ کھڑے ہو گئے. سمبولکلی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اس بات کو کہ دراصل پاکستان اور ہندوستان جو ہے وہ ایک دوست بن سکتے ہیں. اس کے بعد کارگل ہو گیا. تو اتنی غلطیاں کرنے کے بعد اب یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا کہ آپ کو یہ پیپر نہیں ہے کہ آپ فیل کریں گے تو پھر آپ سپلی کا ایگزام دینے کے لیے دوبارہ سائن اپ کر دیں گے. یہ 2-4 دفعہ ہی چانس ملتا ہے نیشنز کو، اس کے بعد نہیں ملتا. سو ناؤ آئی تھنک دیٹ وٹ ایور مے بی ہیپننگ ان دیئر has become irrelevant through the fact that we lack the power to reclaim anything that was ours basically. کیونکہ کوئی بھی چیز کو اگر آپ نے ریکلیم کرنا ہے نا، اس کے لیے آپ کو طاقت چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ سے کوئی چیز چھین کر لے بھی گیا ہے اور آپ نے اس کو ریکلیم کرنا، یو نیڈ مسل فار دیٹ. ہماری صورتحال جس طرح سے آپ نے بتائی کہ یہاں بجلی کا بل دیا نہیں جا رہا، $1 ارب آئی ایم ایف نہ دے تو گلا سوکھ جاتا ہے حکمرانوں کا یہاں پہ.
اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو ناردرن بارڈر کے اوپر ہو. جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے 300% اضافہ ہوا ٹیررسٹ اٹیکس میں پاکستان کے اندر, جس کو ہم نے کہا غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں, اور انجوائے کیا اور سیلیبریٹ کیا. یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ ٹی ٹی پی کو اسٹرینتھن کرے گا اور وہ آپ کو اٹیک کرے گی بعد میں. تو یہ چیز ہے کہ میرا خیال ہے کہ وی ہیو ٹو لک انورڈز ناؤ. 70 سال ہو چکے ہیں, ہمیں صرف بچوں کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ باہر دیکھو وہاں زیادتی ہو رہی ہے, وہاں زیادتی ہو رہی ہے, وہ مڈل ایسٹ میں ظلم ہو رہا ہے, یہاں ہو رہا ہے. اچھا اپنے بیک یارڈ میں کیا ہو رہا ہے اس کی بات نہ کرو. تو یہ چیز ہے کہ اب پاکستان کی جو ماڈرن جنریشن ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ پہلے جو ریاست ہوتی ہے نا وہ اپنی عوام کی اپنی سٹیزنری کے لیے ہوتی ہے, بعد میں کسی اور کے لیے ہوتی ہے. American state is for the goodwill of the American citizen, not the goodwill of Iraqi اور افغانی citizen. اسی لیے باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. ایوب خان نے کے اپنے الفاظ ہیں 65 کا ایڈونچر جب فلاپ ہوا, اس نے کہا کہ I will never risk countless Pakistanis for a few Kashmiris from now on. کہ دوبارہ سے میں کروڑوں پاکستانیوں کو قربان نہیں کروں گا ایک مائنورٹی کے لیے جس کو میں چھیننا چاہ رہا تھا, جو کہ مجھ سے نہیں ہوا. کیونکہ بھٹو صاحب نے پتہ نہیں کتنے لیکچر دیے ان کے کان میں جا کے کہ آپ فاتح کشمیر بن جائیں گے, میری بات مان لیں, آپ گھسیں وہاں پہ. کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ چیز ہے کہ آئی تھنک وی ہیو مس دا بس آلریڈی. آپ کنڈیم کر سکتے ہیں, آپ آواز اٹھا سکتے ہیں, لیکن وہ صرف ہالو ہے اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کی کنڈمنیشن کا کوئی رزلٹ نہ نکلتا ہو تو وہ صرف نوائز ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. پاکستان کی حالت پہلے سے بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے, چاہے وہ اکانومی ہو چاہے وہ فورن پالیسی ہو. دوسری طرف اگر ہم بھارت کو دیکھیں جس کو ہم بار بار جو ہے یہ کہتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, چاہے کشمیر کو لے کے کہیں چاہے مسلمس کو لے کر کہیں, لیکن بہرحال وہ آگے بڑھ رہا ہے, ان کی فورن پالیسی بھی انڈیپینڈنٹ ہے, کسی سے ڈکٹیشن نہیں لینا پڑتا. ہم ابھی تک ڈکٹیشن لے رہے ہیں اور ہماری اکانومی کی جو حالت ہے سبھی کو پتا ہے, ایک ایک ڈالر کے لیے ہم محتاج ہیں, مگر ہماری اکڑ نہیں جاتی, ہمارے نخرے نہیں جاتے, ہمارے جو منسٹرز آتے ہیں ان کے خرچے کب نہیں ہوتے. بار بار یہی کہا جاتا ہے جی بڑی سادہ زندگی گزاریں گے, کئی لوگ اٹھ کے کہتے ہیں ہم تو سیلری نہیں لیں گے. لیکن ملک کی یہ حالت جو ہوئی ہے اس میں کون ذمہ دار ہے؟ فوج ہے, پولیٹیشینز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستان اور انڈیا کا جو آج فرق ہے نا وہ مسلم لیگ اور کانگریس کا فرق تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ بات کوئی سمجھ جائے نا تو اس پہ پورا تھیسس لکھا جا سکتا ہے کہ ہمیں وہ پولیٹیکل کلاس ملی جس کی بنیادیں اتنی کمزور تھیں کہ عوام کے اندر انٹرنچمنٹ نہیں تھی, اور دوسرا یہ کہ جینون پولیٹیکل لیڈر ہوم سوائل سے نہیں اٹھے تھے, یہاں سے باہر سے آئے تھے. پنجاب کی ڈویژن کو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ پنجاب کاٹ کے علیحدہ کر دیا, کسی پنجابی سے پوچھا ہی نہیں. نہ کوئی اسپیئر ہیڈ تھا یہاں پہ پنجاب کا جو ڈیسائیڈ کرے کہ پنجاب کا یہ فیصلہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر بہت سے ایسے لوگ جو بادشاہ خان کی طرح کے اور لوگ جی ایم سید کی طرح کے, ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا یہ بھی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. تو اس طرف کیا ہوا, اس طرف یہ ہوا کہ ایک جینون پولیٹیکل موومنٹ جو تھی, جو ایسے سیاسی لیڈر تھے جن کی عوام میں پہنچ تھی, پذیرائی تھی, اور ان کو آن گراؤنڈ سچویشن کا علم تھا, تو انہوں نے لینڈ ریفارم بھی کیا, بہت سی ریفارمز بھی کی, ڈیموکریٹائزیشن کا جرنی شروع کیا. نہرو صاحب کو لوگوں نے ایڈوائز کیا آپ کو الیکشن لڑنے کی کیا ضرورت ہے, یو آر دا سول ونر ان دا کنٹری. اس نے کہا نہیں, اٹ ہیز ٹو بی ڈن فار اے سمبولک ڈیموکریٹک ایکسرسائز. ہی اسٹل ڈیڈ دیٹ. ہمارے یہاں پہ کیا ہوا, گورنر جنرل بن گئے, وہ والے عہدے لے لیے جو وائس رائے کے تھے سارے. تو پہلے تو وہاں سے چیز شروع ہوتی ہے. جب یہ پولیٹیکل کلاس پاکستان کو ملی تو 48 کی وار, اس میں ڈیزاسٹر ہوا. ہم نے ڈگلس گریسی کو کہا کہ آ کے آپریشن کرو کشمیر میں, اس نے کہا میں تو نہیں کرتا, میں تو کوئین کا ملازم ہوں, آپ کا تو نہیں ہوں. تو جب یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے ایک اینٹی جس کا نام پاک فوج ہے اس وقت, اس نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ساری فارغ ہے, ہمیں آ کے یہ ویکیوم فل کرنا چاہیے. حالانکہ اس سٹیج کے اوپر ہندوستان کی جو متحدہ فوج تھی 47 میں, اٹ واز کمپلیٹلی اے پولیٹیکل. کراس وارڈز پڑھ لیجئے جو کتاب ہے, اس کے اندر بھی آپ کو پورا ایک انالیسس ملے گا کہ پاکستان کی جو فوج اس وقت جو پاکستان کو ملی وہ اے پولیٹیکل تھی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو مسلم لیگ کا پہلا دفتر کراچی میں بنانا ہے, اس کے لیے بھی ہمیں فون کر رہے ہیں کہ یہ ذرا بنا دیں یا یہ مینیج کر دیں, کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے. تو پھر دنیا بھر میں یہ قانون ہوتا ہے کہ ویکیوم کو پاورفل آ کے فل کرتا ہے. ایک خالی کرسی جس کو نظر آئے وہ چھوڑتا نہیں ہے اس کو بعد میں. تو یہاں پر یہ ہوا کہ پھر اسٹیبلشمنٹ نے وہ کرسی جو ہے فل کر دی آ کے, اور بعد میں مارشل لاز بھی لگے, وہ سب کچھ بھی ہوا. آج تک جو پولیٹیکل کلاس ہے پاکستان کی وہ وہی چند خاندان ہیں جو لینڈ ریفارم سے بھاگنا چاہتے تھے, اس طرف آ گئے اور آ کے اب تک ان کی اجارہ داری قائم ہے. تو مسئلہ ایلیٹ کیپچر کا ہے, آج تک ایگزسٹ کرتا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیجئے جو
بجٹ پاکستان کا آیا ہے 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے. اس کے بعد مہنگائی کا ایک طوفان ہے اور اس کے اندر بھی بیوروکریٹس کو اور جو سرونگ آفیسرز ہیں ان کو ایگزمپشن ہے کہ پراپرٹی خریدیں گے تو اس پہ ٹیکس بھی نہیں پڑے گا. عام آدمی کے لیے 15% ریز ہے. اس کے علاوہ فری بجلی کے یونٹس ہیں, پیٹرول ہے, گاڑیاں ہیں, یہ سارا کچھ ہے. تو 1800 تقریباً بلین بنتے ہیں جس کا ایلیٹ کیپچر پاکستان میں انجوائے کیا جاتا ہے, جو ہم اور آپ عام آدمی جو ہے وہ پیسے دے کے یہ جو گورا صاحب کی بعد میں پریڈیسیسرز ہیں بیسکلی ان کی زندگی کو فنڈ کرتے ہیں. تو یہ میں اس پولیٹیکل کلاس کو اسٹیبلشمنٹ سے الگ نہیں سمجھتا. یہ ایک کلائنٹیج ہے, انہیں ہر 5 سال بعد ایک کلائنٹ چاہیے ہوتا ہے, وہ ایک الیکشن کراتے ہیں, ایک کلائنٹ لے آتے ہیں. تو اس میں آئی ڈونٹ سی دیم ایز ٹو سیپریٹ اینٹیٹیز, دے آر ون. مگر کئی لوگ جو ہیں وہ بھارت سے اور کئی دوسری کنٹری سے بھی جب بات کرتے ہیں پاکستانی فوج کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے سب جگہ قبضہ کیا ہوا ہے. وہی جیسے آپ نے بھی کہا گورنمنٹ لاتے ہیں, گورنمنٹ گراتے ہیں, اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے؟ جیسے بھارت میں بھی تو ہم نے دیکھا نا ان کی آرمی جو ہے, ان کے آرمی آفیسرز ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے گھر بیٹھے ہوتے ہیں, اپنا کچھ کام خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ریٹائرمنٹ کے بعد سویلین اداروں میں لگ جاتے ہیں اور ہر کام ان کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے, چاہے اسٹل مل ہو, چاہے پی آئی اے ہو, کہیں پہ بھی دیکھ لیجئے آپ کو ہر جگہ جو ہے وہ حاضر سروس یا ریٹائرڈ فوجی ہی ملیں گے. اور جتنی گورنمنٹس آتی ہیں سویلین گورنمنٹ وہ بھی ان کے پاؤں پکڑ رہی ہوتی ہیں کہ جی آپ ہمیں بٹھا دیجئے, فلانے کو ہٹا دیجئے. تو یہ سلسلہ آخر کبھی ختم ہوگا یا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیں اس میں وہ انٹیگریشن کرنی پڑے گی پولیٹیکل کلاس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 2-3 سیاسی پارٹیاں اس میں سے ہر ایک کو ڈیل آفر ہوتی ہے اور اس میں سے ایک ڈیل کر کے اوپر آ جاتا ہے اور باقیوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور سارے عہدے ان لوگوں کو دے دیتا ہے جو ان کو لائے ہوتے ہیں, تو پھر تو یہی چلتا رہے گا. اب آپ دیکھیے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا پاکستان میں, بے نظیر نے بھی مار کھا لی تھی نیب کی, نواز شریف نے بھی ہتھکڑیاں لگوا لی تھیں, وہ بھی جلا وطنی کاٹ کے آ گیا تھا. ڈیسائیڈ کر لیا کہ دوبارہ سے کوئی ڈیل نہیں کرے گا, ہم دونوں نے اکٹھے چلنا ہے. تیسری طاقت پیدا ہو گئی عمران خان کے نام سے. آج اس سے بڑا کوئی اس ملک میں انقلابی نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی جمہوریت کا سمبل نہیں ہے. یہاں پہ بچہ بچہ اس کا نام لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جمہوریت کے لیے جو اسٹرگل کی ہے وہ تو کی اس آدمی نے ہے, وداؤٹ نوئنگ دیٹ ہی واز اسپیسیفکلی لانچ ٹو ڈیریل ڈیموکریسی ان پاکستان. اس نے آ کے جو بچا کچھا انسٹیٹیوشن تھا پاکستان میں اس کو بھی برباد کر دیا. وہ انٹر پروونشل ہارمنی ڈسٹروائے ہو گئی. کے پی کا وزیر اعلیٰ بھی جا کے کہتا ہے میں سوئچ بند کر دوں گا, ملک کی بجلی بند کر دوں گا, میں چڑھائی کر دوں گا. ساتھ ساتھ ایک ایسا پولیٹیکل کلچر جو ہے جنم لے لیا ہے یہاں پہ جس میں ہر کسی کو صرف گالی دینے کے علاوہ کوئی بات نہیں آتی, پولائٹلی ڈس ایگریمنٹ نہیں آتا, ریشنل آرگیومنٹ نہیں کرتے. تو رہی صحیح کسر انہوں نے نکال دی آ کے, تو ہم کس کو بلیم کریں کہ وہ کیوں عہدے لیتے ہیں؟ وہ اسی لیے لیتے ہیں کہ ان میں سے ایک بک کے آ کے ہر کوئی جو ڈاکومنٹ آتا ہے اس پہ سائن کر دیتا ہے آ کے. تو یہ چیز ہے کہ جو کنسنسس انہوں نے کیا تھا 2008 کے اندر, عمران خان کے پروجیکٹ نے آ کے اس کو برباد کر دیا. اس نے بچے بچے کو بتا دیا کہ یہ مکمکہ ہے, یہ چور ہیں, یہ سب کھا جائیں گے, اور وہ لوگ کنونس ہو گئے ہیں. اور آج آپ دیکھیے کہ اس کے لیے جان دینے کو تیار ہیں. اس کا اپنا ویژن کیا ہے کہ خواتین کے کپڑوں کی وجہ سے ان کا ریپ ہوتا ہے. میں پاکستان میں پریزیڈنشل سسٹم لے کے آؤں گا جس نے ملک کو توڑا. ساتھ ساتھ 500 آدمی کو پھانسی دے دو, ملک ٹھیک ہو جائے گا. طالبان ہمارے اپنے بھائی ہیں. القاعدہ کا جو لیڈر ہے اسامہ بن لادن وہ شہید تھا. میں نے 5000 ٹی ٹی پی کے فائٹرز کو ری سیٹل کروانا تھا کے پی کے اندر. تو جو لوگ ہمارے گلے کاٹ رہے ہیں وہ ان کو واپس لانے کی بات کر رہا ہے اور لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو میرا ہیرو خیال بھی تو ہم ہی نے بنایا نا, کیونکہ اگر ان کو اریسٹ نہ کرتے تو وہ تو اپنے آپ ہی ختم ہو رہی تھی ان کی پارٹی, لیکن انہوں نے ان کو ہیرو بنا دیا اریسٹ کر کے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اس کی وجہ کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور خان کی جنگ شروع ہو گئی. کوئی جنگ نہیں شروع. اگر سب سے بڑی جنگ اس سے کرنی تھی نا اس کو 5 سال مکمل کرنے دیتے, یا پھر اگر اس کو ہٹا بھی دیا تھا تو فوری الیکشن میں جاتے اور دیکھتے کہ کتنا پانی ہے کسی کے اندر. لیکن وہاں تو کیا کچھ نہیں نا, وہاں آ کے 5-6 مہینے کی ایک حکومت دے دی کسی اور کو, اور اس سے کیا ہوا کہ وہ مزید پاپولر ہو گیا, اس کی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ ہو گیا. آواز آ رہی ہے؟ ہمارا انٹرنیٹ تو نہیں بند ہوا؟ جی سوری, وہ کچھ انٹرنیٹ کا پرابلم تھا, آپ کنٹینیو کر لیجیے. کہہ رہا تھا کہ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ ایک جنگ جاری ہے عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, تو ان کے پاس موقع تھا کہ اگر اس کو ہٹا بھی دیا
اول تو آپ کو 5 سال اس کو چلنے دیتے، اگر تو وہ ویسے ہی اپنی موت آپ مر جاتا، کیونکہ ان کو کام کوئی نہیں آتا. ہوں، دنیا بھر کے پاپولسٹ ایسے ہی ہوتے ہیں ہوں، کہ وہ دوسروں کی غلطیوں سے پاپولر ہو جاتے ہیں. جب حکومت میں آتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی اس کا کرنا کیا ہے، کیونکہ وہ سولوشن اورینٹڈ پالیٹکس تو جانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے، وہ لفافہ ہے، وہ پٹواری ہے، وہ جیالہ ہے. یہ کر کے آ جاتے ہیں، اپنا ویژن تو ہوتا کوئی نہیں ہے. 5 سال انہوں نے یہ بتایا کہ میرا سکرات اور پلیٹو جو ہے نا وہ اسد عمر ہے. 6 مہینے بعد اس کو نکال کے باہر پھینک دیا اور اسٹیبلشمنٹ کا فائنانس منسٹر لا کے لگا دیا. تو یہ ہے کہ ان کو پہلے تو ایک ہیرو بنایا گیا، نکالنے کے بعد بھی الیکشن میں نہیں گئے تاکہ نون لیگ کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ بھی ڈسٹروائے ہو جائے. اور جب سب کچھ تباہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ ریسنٹ الیکشن ہوا ہے جس میں انہیں جیل میں ڈالنے کی سمپتی مل گئی. الیکشن سے ایک ہفتے پہلے 3 فیصلے آئے ہیں کورٹ کے. عدت میں نکاح کا کیس آ گیا، سائفر آ گیا، فارن فنڈنگ آ گیا. اتنی سمپتی کریٹ کی کہ دیکھو اس کے تو نکاح کے اوپر بھی وہ لوگ اندر ہوں، گھس گئے. اتنی حد تک اس کو پرائیویٹ لائف میں اس کو سلانڈر کر رہے ہیں، ابیوز کر رہے ہیں. تو جس نے نہیں بھی ووٹ دینا تھا اس نے کہا کہ نہیں میں تو خان کے ساتھ ہاں، کھڑا ہوں. تو یہ چیز ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اس کے خلاف ہیں، بالکل نہیں ہے. دے آر ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم ٹو ری لانچ ہم. بالکل. اور پھر مزید تباہی ہوگی، اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اس وقت پاکستان کی جو حالت ہے، دنیا میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن لاسٹ میں یہ ضرور پوچھوں گی آپ سے کہ کوئی امید آپ کو لگتی ہے کہ کبھی ہم سنبھل پائیں گے، اکانومی کبھی سنبھل پائے گی، کبھی کٹورا لے کے گھومنا بند ہوگا؟ دیکھیں پاکستان میں جو مجھے واحد امید دکھائی دیتی ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے آج سے 5 سال پہلے ہم بات کرتے تھے نا جس طرح کی بات ہم نے ابھی کی ہے، ہاں، تو لوگ کہتے تھے کہ تمہیں صرف نیگیٹیوٹی دکھائی دیتی ہے، مسائل دکھائی دیتے ہیں، تم کوئی ہوں، اچھی بات نہیں کرتے، پازیٹیو رپورٹنگ نہیں کرتے. ہوں، آج کم از کم تمام پاکستانیوں کا ایک بات پہ کنسنسس ہے کہ ایوری تھنگ از رانگ. ہوں، دس از دا بگیسٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن بیکاز فرسٹ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا ڈیزیز ہوں، اینڈ دین یو گو ٹو دا ٹریٹمنٹ. پہلے تو ہم ایگزیکٹلی. نہیں تھے کر پاتے نا. میں بات کرتا تھا یا باہر جاتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ یار یہ تو صرف وہ آدمی ہے جس کو صرف اندھیرا دکھائی دیتا ہے اور گلاس آدھا خالی دکھائی دیتا ہے. اب وہ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار بات ٹھیک تھی. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو ایسا مائنڈ پیدا کرنا پڑے گا جو کریٹیکل سوچے اور ری ایگزامن کرے اپنی مینٹالٹی کو. تو مجھے جو امید کی آپ نے بات کی ہے وہ کسی پولیٹیشین سے، کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، کیونکہ میں اتنا سپرفیشل نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ ایک آدمی آ کے سب ٹھیک کر دے گا. وہ مسایا کمپلیکس مجھے نہیں ہے. میں یہی کہوں گا کہ یہ چیزیں ٹھیک کرنا قوموں کا کام ہوتا ہے. جس طرح فرینچ ریولوشن سے پہلے والٹیئر روسو کی کتابیں پڑھ کے ایک عام فرینچ نے سمجھا کہ نہیں یار میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے. یہ کلرجی جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو ملا وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، یا جو کنگ شپ ہے ساری، یہ تو مجھے ابیوز کر رہی ہے، لوٹ رہی ہے مجھے. تو جب آپ نوجوان کو کنونس کر لیں گے کہ مسئلہ کیا ہے، اس کے بعد وہ خود ہی سب ٹھیک کر لے گا. تو مجھے چینج یہی دکھائی دیتا ہے کہ بہت سے لوگ اب کنونس ہو رہے ہیں کہ ہمیں آلٹرنیٹیو ایڈیالوجی چاہیے، ہمیں اوپن مائنڈڈنس ٹالرنٹ سوسائٹی چاہیے. کیونکہ جب وہ یہ لنچ موب دیکھتے ہیں ٹی ایل پی کے، یا اس طرح کا جو سوات انسیڈنٹ ہوا ہے ابھی، اس طرح کے منظر دیکھتے ہیں تو انہیں سمجھ آتی ہے کہ یار ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا پریکٹیکل کلیم ہے. تو یہ چیز ہے کہ اس طرح کی جنریشن پہ، ان کے دماغوں پہ اگر ہم کام کرتے رہیں تو 8 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال بعد وہ ٹائم آئے گا جب 51% پاکستان میں ایسے دماغ پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ بہت ایڈیالوجی کا کھیل کھیل لیا، بہت آگ لگا لی، اب ایک ٹالرنٹ اور ہیومنسٹ معاشرہ بناؤ اور سب سے دوستی کرو. سو دیٹس دی اونلی ہوپ. مگر ساتھ میں یہ بھی تو ہوتا ہے مزمل کے لوگوں کو روکا جاتا ہے، کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، FIA کے لیٹرز آ جاتے ہیں، طرح طرح سے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جی آپ اینٹی پاکستان، اینٹی ملٹری کنٹینٹ چلا رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں. اس قسم کی چیزیں بھی تو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ پہلے انہوں نے بین لگا رکھا ہے، آپ کو معلوم ہے یہ ٹویٹر وغیرہ آن نہیں ہوتا ہے. نہیں وہ تو ہوتا رہے گا. اگر ہم یہ کہیں نا کہ اس کے لیے بہت سپیس بنتی جائے گی، وہ نہیں بنے گی. بٹ گریجولی ہمیں یہ ساری چیزوں کے باوجود نیویگیٹ کرنا ہے، کیونکہ کسی بھی ریاست نے ہسٹری کے اندر، یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے، یا کسی اوپریسو لیڈر نے کبھی بھی اپنی مرضی سے پولیٹیکل چینج نہیں ہونے دیا. ہم نے ہی رستہ نکالا، یا عام عوام نے ہی رستہ نکالا کہ وہ نیویگیٹ کرے اس حالات سے، اور بات اس طرح سے کرے کہ وہ ڈائریکٹلی پرسنالٹیز پہ مت جائے، وہ آئیڈیاز کی بات کرے. صرف آئیڈیاز بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں کسی کو گالی دینے سے کچھ نہیں ملے گا، انفیکٹ اس کا اور نقصان ہوگا. تو انفارچونیٹ سچویشن جو فائر وال کی باتیں ہو رہی ہیں، انٹرنیٹ کو کرٹیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ ہے کہ اب آ کر آپ عام شہری کا جو ایک پروسیجر ہے ٹو نو انفارمیشن، وہ اب آپ اس کو کنٹرول کر نہیں سکتے، کیونکہ نئی ٹیکنالوجی کے آنے سے،
نئی منوپلیز بنتی ہیں. سوشل میڈیا کی جو منوپلی ہے وہ اتنی آسانی سے اوور ٹرن اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ نارتھ کوریا بن نہیں سکتا، کیونکہ ہم UN کا بھی حصہ ہیں، ہمیں IMF سے فنڈ بھی چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں امریکہ سے بھی انگیج کرنا ہے. تو اسی لیے یہ ایک روگ اسٹیٹ نہیں بن سکتی. وہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، مجھے لگتا نہیں ہے، بیکاز وی آر اسٹل ویری مچ ود دی allied ونگ آف دی انٹرنیشنل آرڈر. کیونکہ ہم کے ہاتھوں تھے تو ابھی تک اسی لیے ہم کچھ بھی کر لیں، ہمارے آرمی چیف سے لے کے وزیر اعظم تک کا اپروول اگر وہاں سے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپلیٹلی ایکسپلوسیو نہیں بن سکتے، آپ ایران نہیں بن سکتے. تو یہ چیز ہے کہ یہ مشکلات یہ جو ہیں وہ آتی رہیں گی اس طرح کی. لیکن نوجوانوں کو یہ سوچنا ہے کہ اگر ان سے سب بھی چھین لیا جائے تو کتاب تو ہے نا ان کے پاس، یا آئیڈیا تو ہے، یا پین تو ہے. جب تک یہ چیز کہ اپنے تھاٹس کو پین کر سکتے ہیں، اپنے کاؤنٹر پارٹس کو کنونس کر سکتے ہیں ریشنلی، تو پھر آپ سے کچھ چھین نہیں سکتا. دیٹس ان یور ہینڈس. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اور یہ آپ کی لاسٹ بات سن کے تو مجھے بہت ہوپ ہوئی ہے کہ یقیناً اگر یہ جتنا مرضی ڈرا لیں کہ سوشل میڈیا بند کر دیں گے یا کچھ کر دیں گے، لیکن ایسا یہ کر نہیں پائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کو چائنا نہیں بنایا جا سکتا. یہ جو مرضی اپنا لے کر آئے آئیڈیا. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے جوائن کیا. بہت تھینک شکریہ. یو. نائس تھینک ٹاکنگ یو. ٹو یو. تھینک یو. سیم